नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर सवालात करते हैं। ख़ास तौर पर जो मिली मसाइल होते हैं उस पर तबादला ख्याल किया जाता है, सवालात किए जाते हैं और उसके तशफ़ी बख्श जवाबात भी आमिर अली खान से हमें मिलते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ रिवायती तौर पर शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि आज दुनिया में सलीक़ा बाकी नहीं रहा और ख़ास तौर पर ऐसे हुक्मरान मंज़र आम पर आए हैं जो कौम की रहनुमाई करने के बजाय उन्हें तबाही व बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान के सामने और सवाल करते हैं कि क्या है आज जो मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस ने जहाँ तबाही मचाई वहीं हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती भी बहुत ज़्यादा तबाही व बर्बादी मचा रही है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश का जो वाक़या आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक पुलिस वालों ने एक हिंदू एडवोकेट को सिर्फ इसलिए मारा पीटा क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और बाद में उन्होंने कहा कि माज़रत ख़ाही करते हैं हम आपसे क्योंकि हमने आपको मुसलमान समझ लिया था। तो क्या अब हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? देखिए, फ़िलवक़्त जो कम्युनल वायरस यहाँ हिंदुस्तान में फैला हुआ है जी जी वो कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। जी और कम्युनल वायरस की जो जड़ है, अगर आप देखेंगे जिस तरह कोरोना वायरस की आमद से पहले, जी हिंदुस्तान में आमद से पहले आप केसेस बुक करते थे जो भी कोरोना वायरस की बात करता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से या मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन की जानिब से आप किसी को भी फ़ोन मिलाते हैं तो पहले कोरोना वायरस से उस वाकिफ़ होने के लिए एक रिंगटोन आ रही थी। जी जी जिस तरह दहशत मची कोरोना वायरस की उस रिंगटोन की वजह से, उसी के बाद ही ये सब अगर देखेंगे तो जो दहशत कोरोना वायरस की मचाई है गवर्नमेंट या टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री या वजारत सेहत के ताल्लुक़ से बोलिए, वैसा ही मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे कम्युनल वायरस की भी या कम्युनल दहशत भी मची हुई है। कभी पहलू खान का नाम लेके, कभी अखलाक का नाम लेके, कभी गाय का गोश्त बोलते हैं, कभी बकरे के गोश्त को गाय का गोश्त बना देते हैं। तो इस किस्म का जो वायरस फैल रहा है ये सिर्फ इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जी जी बल्कि या अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं भी बोलेंगे तो इनके जो टुटपुंजे जो फिरते रहते बड़े बड़े लीडर बन के वो लोग ही जिम्मेदार हैं। जी जी तो मध्य प्रदेश में आप देखिए 15 साल शिवराज सिंह हुकूमत का खात्मा हुआ था, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद वो गवर्नमेंट को तोड़ के इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन रहने के बावजूद, कोरोना वायरस रहने के बावजूद गवर्नमेंट को तोड़ना इम्पॉर्टेंट था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। बीजेपी को तोड़ के आज फिर वो गवर्नमेंट फिर इख्तदार पे आ गई है और उसी इख्तदार की हुकूमत में या बीजेपी की इख्तदार वाली हुकूमत में आप देखिए कि पुलिस वाले एक नॉन मुस्लिम एडवोकेट को जिसका नाम दीपक भंडेल था उसको आप मार मार के ज़ेदोकब करते हैं, बाद में बोलते हैं कि हम आपकी दाढ़ी देख के मुसलमान समझे। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये जो दाढ़ी देख के मुसलमान समझना, दाढ़ी टोपी, अगर इसी का ही जिक्र करेंगे तो खुशवंत सिंह अपने ज़माने में सिख फसादात के वक्त 84 के जो सिख फसादात हुए थे उसके बाद एक मजमून लिखे थे कि सरदारजियों को जो जुल्म ढाए गए सरदारजियों पे सिर्फ उनके पगड़ी या उनके टर्बन के वजह से और उनकी दाढ़ी की वजह से ये चीज़ हुई थी, उन पे जो जुल्म हुआ था। तो उन्होंने आगाह किया था वो ज़माने में 90s में 80s के लास्ट 80s में कि आइंदा आप मुसलमानों पे भी ये जुल्म हो सकता है अगर आप दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा ये जो माहौल हुलिया बना रहे हैं आप, उसकी वजह से कल के दिन आपको भी ये इस तरह के हालात का सामना करना। मैं समझता हूँ कि यही एक मिरर इमेज है जो मध्य प्रदेश में अपने को देखने को मिला। जी जी जैसा कि मध्य प्रदेश की पुलिस है और आपने देखा कि दीवायर उसने ये मसला उठाया था, फिर उसके बाद सियासत ने इस मसले को बहुत ज़्यादा उछाला। तो क्या दूसरे जो मीडिया है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह के वाक़यात को मंज़र आम पर लाएं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि दूसरा मीडिया हर वक्त ये समझ रहा है कि अगर मुसलमान के ऊपर कुछ जुल्म आता है तो ही हाईलाइट करना है, बजाय इसके कि कोई अगर इस किस्म का वाक़या नॉन मुस्लिम को मुसलमान समझ के मार देना या कोई और पॉजिटिव अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो नहीं, बल्कि नेगेटिव न्यूज़ अगर मुसलमानों की मिली तो उसको फोकियत दी जाती है बजाय इसके कि कोई दूसरे उसमें। तो ये एक रुझान बन गया है मीडिया का भी। जिस तरह पुलिस का रुझान था, आप ASI को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बात यह है कि
آپ سسپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. سسپینڈ تو یہ ہونا چاہیے کہ پولیس کمشنر کو اس کی ذمہ داری لینا چاہیے. جی جی وہی یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسا مکہ مسجد بام بلاسٹ کے بعد چونکہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس باسط صاحب تھے تو باسط صاحب کو میڈیا کے سامنے لا دیا گیا تھا. جی جی جبکہ شہر کے حالات کے لیے کمشنر پولیس ذمہ دار ہوتا. بلوندر سنگھ تھے جب. بلوندر سنگھ تھے. بلوندر سنگھ کو چھوڑ کے آپ باسط صاحب کو لا لیے تھے میڈیا کے سامنے. ربر بلیٹ استعمال ہوئے, 9 لوگ 9 گولیاں چلے. یہ سب باتیں جو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلانڈ اسٹریٹجی ہے اور ہمارے پاس مسلمانوں میں خاص طور پہ ان پلانڈ اسٹریٹجی رہتی. جی جی کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں رہتی تو ان پلانڈ ہم رہتے ہی, اسٹریٹجی نہیں ہوتی. جیسا کہ میں نے پہلے سوال کیا کہ دی وائر نے اٹھایا یہ مسئلہ اور سیاست نے مسئلہ اٹھایا ہے, اور اکثر لوگ سیاست اخبار, سیاست ٹی وی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملت کی ترجمانی کرتا ہے, صرف مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ آواز اٹھاتا ہے اور بہتر انداز میں اسے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ صرف سیاست کی ذمہ داری ہے؟ نہیں, سیاست کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. اخبار کی ذمہ داری تو ویسے تو یہ سب چیزوں سے دور ہے. جی جی لیکن ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سے کام لے رہا ہے, جی جی ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ کہ سیاست آگے بڑھ کے یہ سب کام کرنا چاہیے, اسی لیے ہم یہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز رہا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یقیناً ہم 95% مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نان مسلم کو بھی ہمارے سے دور نہیں کرتے. ان کو بھی ہم ایک انسان ہی سمجھ کے چلتے ہیں. جس طرح مسلمان کو انسان سمجھ کے چلتے ہیں ویسا غیر مسلم کو بھی کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ سیاست نے جب پولیس ریکروٹمنٹ کی ٹریننگ کی شروع کی تھی 2002 میں جب آغاز ہوا تھا, تو اس میں پہلی کھیپ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں یا بلکہ آرمی میں جو لگی تھی اس میں دیکھیں گے تو 9 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, جس میں سے 5-6 کا تعلق مسلمان طبقے سے تھا, لیکن اور باقی کے 3 جو لوگ تھے وہ لوگ ہیں تو غیر مسلم تھے. یہ ہندو اور مسلمان دونوں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہمارے کو یہ بھید بھاؤ ہمارے میں نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ہم یہ سوچ کے چلنا ہے کہ انسان ہے, انسان کے ہی کام آنے والے. ہر بات میں مسلم ہندو اگر لا لیں گے تو آپ کاٹ کے دیکھیے, خون آپ کا بھی لال ہے, میرا بھی لال ہے. بہت اچھی بات. تو یہ ایک فیلنگ لا رہی, یہ سمجھ رہے ہیں بھکت لوگ, یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں کاٹیں گے تو ان کا خون آرنج نکلے گا, لیکن خون تو وہی لال نکلنے والا ہے. یہ بہت اچھی بات کہی. بہرحال جیسا کہ اورنج کی بات آپ نے کی ہے تو ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک گرین زون ہے, دوسرا ریڈ زون ہے اور تیسرا اورنج زون ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیے کرونا وائرس کی چکر میں یہ پھر ریڈ گرین اور اورنج آیا ہے, یعنی ترنگے کے, لیکن ہاں ترنگے کے وہ ہے. لیکن جنرلی ایک یہ آتا ہے کہ ریڈ کو ڈینجر کے طور پہ مانا جاتا ہے, اورنج کو کاشن کہ اس پہ, اور گرین از سیف. بالکل, تو یہ چیز ہے. تو یہ بھی ایک گلوبل فینومینا ہے جس کی عکاسی ہے ریڈ گرین اور اورنج زون کی, اور کبھی بھی یہ مل کے بھی رہتے ہیں ہمیشہ. جی جی جی, یہ بہت اچھی بات ہے. بہرحال پھر ہم بات کرتے ہیں مدھیہ پردیش پولیس کی. اور سیاست اخبار کی جانب سے جو پولیس ریکروٹمنٹ کے دوران جو بچوں کو تیار کیا گیا تھا, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں پھر اسی طرح کے کیمپس لگانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ضرور, حیدرآباد میں نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں. ہاں, جہاں پر بھی پولیس کا ریکروٹمنٹ ہوتا وہاں پہ اکثر مسلمان اپنے آپ کو دور بھگانے کی کوشش کرتا. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رجحان تھا اپنے آپ کو نوکری ہمارے کو کہاں ملیں گی, ہمارے ساتھ تو ڈسکرمنیشن ہوگا, وہ نگیٹیوٹی کو نکال کے پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا کام ہوا حیدرآباد میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج حیدرآباد میں تقریباً 1900 کچھ آڈ ہیں, لیکن میں تقریباً 1000 کی بات کر رہا ہوں. 1000 ایسے پولیس والے پولیس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو سیاست کی ٹریننگ اکیڈمی سے ٹریننگ لے کے آج پولیس میں نوکری کر رہے ہیں. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4% ریزرویشن کا جو فائدہ ہوا تھا وہ بھی ایک بہت زیادہ اس کے لیے کام میں آیا ہے. جی جی, لیکن سچر کمیٹی کی رپورٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو سچر کمیٹی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہر مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں جی, سرکل انسپکٹر سے لے کے کانسٹیبل تک مسلمانوں کو پریفرنس دیا جائے. لیکن اگر ہم پولیس فورس میں ہی اگر نہیں ہیں تو کس طرح ہم وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے مسلمانوں کے واسطے کہ ہر اعتبار سے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوانے کے لیے ایک کوشش کر کے ہمارا پارٹیسپیشن بتانے کے لیے کام کریں. جی جی,
جیسے کہ حیدرآباد میں تو چلیے 900 یا 1000 کے قریب بچوں کو سیاست کی جانب سے بھرتی کروا دیا گیا پولیس میں، لیکن کیا ہندوستان کے دوسرے جو مختلف علاقے ہیں اس میں اس طرح کے کیمپس یا ٹریننگ سینٹرز قائم نہیں کیے جا سکتے؟ دیکھیے قائم کرنا ہے لیکن کون کرے گا؟ جی جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم سیاسی لیڈر کو اپنے ووٹوں کی فکر رہتی ہے. اب یہ ہے کہ سیاست اخبار یہاں پہ ہیں یا کوئی ایسا ادارہ دوسرے ریاستوں میں ہم آئیڈینٹیفائی کرنا جو یہ کام کر سکتا ہے. جی جی، تو اگر کرے تو بہت کچھ آسمان ہے آپ کو چھونے کے لیے. جی جی، تو یہ ہونے کے لیے اندر سے ایک جستجو پیدا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے رحمانی کا بھی جو کانسیپٹ ہے جی جی، وہ یہ ہے کہ وہ رحمانی صاحب کی دلچسپی تھی 30 لوگوں کو لا کے تعلیم کے شعبے میں میڈیسن اور اس میں لا کے. ویسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سول سروس کے لیے یا گورنمنٹ سروسز کے لیے بھی کچھ ایک پہل ہونی چاہیے، پورے ہندوستان میں ہونا چاہیے. جی، البتہ میں سمجھتا ہوں کہ دلی میں کچھ ہو رہا ہے کام، دلی میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے، ایسا ہی پورے زکوٰۃ فاؤنڈیشن پورے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی جانب سے. جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہرحال اب ہم چلتے ہیں کرونا وائرس کی جانب. اور کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہندوستان میں جو کرونا وائرس کی موجودہ جو حالت سنگینی اختیار کر چکی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، مودی حکومت یا پھر عوام؟ ہاں دیکھیے کرونا وائرس کی بات یہ ہے کہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن ہی سب سے بڑا واحد مقصد یا سب سے بڑا جو وجہ رہی ہے کرونا وائرس کے پھیلنے میں وہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن تھا. آپ یقیناً لوگوں میں دہشت پھیلا کے لاک ڈاؤن کر دیے، لوگ گھر کے باہر نہیں نکلے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہر 10 لاکھ میں اب ہندوستان میں 1800 لوگوں کی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جی جی، ہر 10 لاکھ میں، جبکہ اگر آپ امریکہ میں جائیں گے تو تقریباً 45,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جی جی، اگر آپ یو کے جائیں گے تو تقریباً وہاں پہ 23,000 24,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. فرانس میں 10,000 لوگوں کا ہو رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ ایران میں خود 8,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ہندوستان سب سے پیچھے ہے، 1800 لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جی جی جی، تو ایسے حالات میں آپ اتنے کم ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی 1,20,000 کے قریب، تقریباً 1,20,000 کے قریب آپ کا لوگ یہاں سے پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک، یہ دیکھیے یہ بات الگ ہے کہ کرونا وائرس سے موت نہیں آتی. کرونا وائرس سے ہم ہندوستانی خاص طور پہ فائٹ کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی امیونٹی زیادہ ہے. ہمارے کھانے میں ہلدی، نمک، مرچی جو مقدار میں استعمال کی جاتی ہے یا جو مسالے ڈالے جاتے ہیں تو اس سے بھی ہماری امیونٹی زیادہ ہے بجائے ویسٹرن کنٹریز کے یا آپ یورپین کنٹریز میں اگر کہیں بھی جائیں گے تو اس کے باوجود ٹیسٹ کم کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب تک چھپا کے رکھے ہیں آپ تعداد کو. لیکن اب لاک ڈاؤن جو کھولا گیا ہے، اب دیکھیے کہ پہلے تو ان پلانڈ لاک ڈاؤن ہوا، 1,20,000 لوگوں تک بھی آپ کی، اگر ہم مارچ سے جائیں گے فرسٹ لاک ڈاؤن میں 600 کیسز تھے. آج 60 دنوں میں 1,20,000 کیسز ہو گئے آپ کے. جی جی، تو روزانہ آپ کے کس حساب سے بڑھتے چلے گئے یہ دیکھ لیں سکتے، یعنی 5,000 کا حساب ہوتا جا رہا ہے. آج جو ایوریج اوسطاً جو آ رہے ہیں وہ تقریباً 5,000 کیسز روزانہ رجسٹر ہو رہے ہیں. اب ہائی کورٹ نے، تلنگانہ ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے کہ پرائیویٹ لیبارٹریز بھی یا ہاسپٹل بھی کرونا وائرس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپائک آ سکتی ہے، جو عروج آنے کی بات آ رہی ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ 5,000 کے 10,000 بھی ہو جائیں گے. ابھی جو ٹیسٹ رک رہے تھے آپ ٹیسٹ کم کر رہے تھے، آج ٹیسٹ اگر بڑھ جائیں گے پرائیویٹ میں جا کے تو جب لوگ ٹیسٹ کریں گے تو جب اصل فگر آپ کے سامنے آئے گا. بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس انداز میں ہمارے پاس کرونا وائرس متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ عامر علی خان کے مطابق یہ اضافہ دراصل ٹیسٹ نہ کیے جانے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں اور کم ٹیسٹ کیے جانے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں. لیکن حکومت کم ٹیسٹ کیوں کر رہی ہے، دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں.
ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ ہندوستان میں کورونا ٹیسٹ بہت کم تعداد میں کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مریضوں کی تعداد بھی حقیقی جو تعداد ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہی ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، اب جو کمپٹیشن شروع ہوا ہے ہندوستان میں جی کہ میری ریاست کورونا سے پاک ہو گئی ہے، میرا ضلع کورونا سے پاک ہو گیا ہے، تو اس میں ٹیسٹ کم کر کے یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کنٹین کر لیے، کورونا پہ ہم قابو پا لیے. جی یہ بولنے کی کوشش. گوا پہلی ریاست تھی جس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بھی کورونا کا کیس نہیں ہے. جی اب تلنگانہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو تلنگانہ میں لوگ ہائی کورٹ تو گئے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اگر یہ پرائیویٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو جب ایکچوئل فگر سامنے آئے گا. جی تو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس کورونا کیس نہیں ہے، جبکہ کورونا کیسز ہیں. ٹیسٹ کرنے پر ہی معلوم ہوگا کہ کتنے کیسز ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بات رہی ٹیسٹوں کی بات رہی، لیکن جہاں تک امدادی پیکیج کا سوال ہے، وزیر اعظم نریندر مودی اعلان کرتے ہیں 20 لاکھ کروڑ روپے کے امدادی پیکیج کا. تو کیا وہ اس جو فنڈ ہے یا جو پیکیج ہے اسے مزدوروں کے نام ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر کیئر فنڈ آپ بنا لیے. جی اگر پرانے زمانے میں جائیں گے 1965 کی وار میں جب نظام بھی 5 ٹن سونا دیے تھے، جی ہاں تو وہ انڈیا ڈیفنس فنڈ تھا. بالکل. اس کو کم تر کرنے کے لیے یہ آپ پرائم منسٹر کیئر فنڈ بنایا. اس کے پیچھے کی جو سیاست ہے کہ نہرو کو اس کو دبانا تھا اس زمانے کے 1965 کے، اور اپنے آپ کو یہاں پہ ابھارنا تھا. جی آپ کروڑوں روپے جب جمع کر لیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں کہ کس میں خرچ ہونے والے ہیں یہ پیسے. آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر کیئر فنڈ آپ بنا لیے ہیں، 5 کروڑ مائیگرنٹ ورکر آج پریشان ہیں. جی آپ مائیگرنٹ ورکر کو کچھ دینے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ 23,000 لوگوں کو آپ وندے بھارت مشن کے طور پہ باہر کے ملکوں سے لے کے طیارے لگائے ہیں آپ، اور نیوی کی شپس کا استعمال کر کے لوگوں کو 23,000 لوگوں کو آپ لا لیے یہاں پہ. جی جبکہ مائیگرنٹ لیبر یہاں سے اپنے دور دور کے مقامات کو، اپنے آبائی مقام کو جانے کے لیے پیدل کوئی چلے جا رہا. کوئی ایک تو سوشل میڈیا پہ ایک آ رہا کہ 2 ڈبوں کے بیچ میں ٹرین کے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور گود میں بچہ ہے. بہت خطرناک تو منظر ہے. اس قسم کے واقعات کو آپ کنٹین کرنے میں یا روکنے میں یا ان کو امداد کرنے میں آپ ناکام ہو گئے ہیں. جبکہ کانگریس پارٹی بھی ایک کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو ٹکٹ دلانے کی کچھ بات کر رہی ہے. تو ایسے حالات میں اگر دیکھیں گے تو آپ یہ جو فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں آپ فنڈ، وہ کہاں پہ خرچ ہونے والا ہے؟ جی یہ بہت 60,000 کروڑ کا وجے مالیا کو دینے والے ہیں آپ. جی جو وجے مالیا، نیرو مودی کو جو 60,000 کروڑ روپے گئے، تو یہ پیسے بھی کہیں وہیں تو نہیں جانے والے ہیں. یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہو رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر کوئی تنقید کرتا ہے یا پھر کہتا ہے کہ آپ کا فنڈ کدھر جا رہا ہے تو اس کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اب سونیا گاندھی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق نہیں ہے؟ نہیں، جمہوریت کو آپ ایسو ڈکٹیٹرشپ بنانا چاہ رہے ہیں یا اپنا کنگڈم بنا کے ایک قسم کے بادشاہت لانا کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جمہوریت ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنی آواز بلند کرنے کا حق ہے. آپ دیکھیں حیدرآباد میں بھی اگر کچھ ایکٹ لگتا ہے، کچھ دنگا فساد ہوتا ہے یا کسی کو سزا دینے کی بات آتی ہے، تو اس پہ حیدرآباد پولیس ایکٹ کے تحت تڑی پار کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے. جبکہ تلنگانہ پولیس ایکٹ میں یہ چیز نہیں ہے. تو جہاں ضرورت پڑی آپ انگریزوں کے قانون کا استعمال کریں گے، جہاں ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ آپ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی بات کریں گے. تو اس قسم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بھی جو کر رہی ہے، جس پہ چاہے وہ ظفر الاسلام ہو یا سونیا گاندھی ہو، کنہیا کمار ہو، یا خود کشمیر کی جو لڑکی، جو حاملہ لڑکی ہے سفورہ زرگر کے، اس کے اوپر مقدمہ. تو جیسا چاہے آپ اس طرح اپنے قانون کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لیکن یہ آپ دیکھیے کہ جیوتی کماری نام کی ایک لڑکی جو بہار سے تعلق ہے، گڑگاؤں کو آ کے اپنے والد کو بٹھا کے 1200 کلومیٹر سائیکل پہ لے کے چلے جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حساب سے لوگ یہاں پہ پریشان ہیں، مائیگرنٹ ورکر جو پریشان ہیں. اس کے باوجود یہ پیسہ کورونا وائرس کے لیے ریسرچ میں لگ رہا ہے، کورونا وائرس کی دوا کے لیے. تو ایسی چیزوں میں لگانے کے بجائے پہلے جو مائیگرنٹ ورکر ہیں، آپ انڈیا کو چھوڑ کے جانے والے مائیگرنٹ ورکر کو ہندوستان کو واپس لانے کی وندے بھارت مشن کے تحت کوشش کر لیا. لیکن جو 5 کروڑ مائیگرنٹ ورکر ہے، جو غریب ہے، جسے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟
جی جی کروڑوں روپے جمع ہو رہے ہیں لیکن خرچ کہاں ہو رہے ہیں وہ کسی کو؟ آپ نے جیسا کہ بتایا ہے کہ جیوتی کماری کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ اس لڑکی نے 1200 کلومیٹر اپنے زخمی باپ کو لے کر سائیکل پر روانہ ہوئی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سائیکل پر روانہ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت ناکام ہو گئی ہے؟ دیکھیں، مودی حکومت کی ناکامی اگر گننے بیٹھے تو آپ دیکھیں کہ شروع سے 6 سالوں میں کیا چیز کامیاب ہوئی. جی جی نوٹ بندی فیل ہو گئی آپ کی، جی ایس جی ٹی فیل ہو گیا آپ کا، اور اس کے علاوہ 15 لاکھ کی بات آئی تو بولے کہ وہ جملہ تھا، انتخابی جملہ تھا. تو آپ مانیٹری وائز بھی آپ فیل ہو گئے ہیں، اکنامیکلی آپ فیل ہو گئے ہیں، ان اے وے جنرل انڈیا کو آپ فیل کر دیے ہیں. اب اس کو فیل کے اس میں آپ یہ کریں کہ مارک شیٹ میں آپ اس کو رپورٹ میں پاس لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس یہی ایک کامیابی کوشش ہو رہی ہے. کامیابی کے ساتھ جو کوشش ہو رہی ہے وہ فیل کو پاس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ادروائز ہر اعتبار سے آپ دیکھیے، جی ڈی پی کے اعتبار سے دیکھیے، معاشی ترقی کے اعتبار سے دیکھیے، نوکریوں کے اعتبار سے دیکھیے، آپ نوٹ بندی کا عمل دیکھیے، جی ایس ٹی کا عمل دیکھیے، یہ سب چیزوں میں آپ ناکام ہو گئے. جی جی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے، صرف ایک ہی چیز جو اوپر جا رہی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جا رہا ہے. جی جی وہ بھی ایک 10 کمپنیوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اچھال آ رہا ہے، پھر مارکیٹ میں نیچے آ رہا جی جی جیسا کہ آپ نے 10 کمپنیوں کی بات کی ہے تو تعلقات کی بات کرتے ہیں عرب ممالک سے، جی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیول پر ہندوستان کامیاب ہوا ہے کئی مسائل پر، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کے ساتھ تک ہندوستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں؟ جی جی نہیں، دیکھیے عرب ممالک کا جہاں تک تعلق ہے 1 کروڑ ہندوستانی عرب ممالک میں کام کرتے ہیں. اور عرب ممالک سے ڈپلومیٹیکلی لیول پہ اگر دیکھیں گے تو شروع سے ہی ہمارے تعلقات عرب ممالک سے اچھے تھے. جیسے ہمارے تعلقات امریکہ سے اچھے ہوئے، ہم پورے نان الائنڈ کنٹری سے الائنڈ کنٹری بن گئے. جی تو وہاں پہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہندوستان کا. اب تک آپ نان الائنڈ تھے، آپ کے تعلقات ایران سے اچھے تھے، عرب کنٹریز سے اچھے تھے، رشیا سے اچھے تھے، پوری دنیا سے آپ کے تعلقات اچھے تھے، صرف امریکہ سے خراب تھے. اب آپ جب سے آپ امریکہ کے قریب ہوئے ہیں ہر ایک سے خراب ہو رہے ہیں. اور ایک جو رجحان آیا ہے جو نیکسٹ جو بہت بڑا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامو فوبیا کے نام پہ جو عرب کنٹریز میں کمانے والے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اپنے ڈر کو چھپائے بغیر جو اظہار کر رہے ہیں نفرت کا اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے تعلق سے، اس سے پورے ہندوستانیوں کو جو کام کرتے ہیں عرب ممالک میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. جی جی اور اگر وہ لو تعداد ہندوستان کو واپس آتی ہے تو میں نے سمجھتا کہ ہندوستان کی حکومت اتنے اقدامات کر کے ان کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کر سکتی ہے. جی جی ایک بات جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ تعلقات کی بات کی ہے، امریکہ کی بات کی ہے، تو ہم چلتے ہیں امریکہ اور چین کے تعلقات کی جانب سے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک کولڈ وار جس طرح امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان چلی تھی اب چین اور امریکہ کے درمیان شروع ہو جی گئی؟ ہاں، ٹریڈ وار امریکہ اور چائنا کے بیچ میں بہت ممکن ہے کہ شروع ہونے والی ہے، جی جی بلکہ شروع ہو گئی ہے کہ ایک 300 کمپنیز امریکہ ڈی لسٹ کر دیا ہے چائنا کے. جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ تعلقات کی بات ہے، ٹریڈ وار کی بات ہے، جی جی ٹریڈ وار میں فیوچر تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. کولڈ وار کی کیا کولڈ وار شروع ہوگی؟ لیکن دیکھیے کولڈ وار ہو یا ٹریڈ وار ہو، لیکن یہ کولڈ وار ٹریڈ وار میں میرا پرسنلی میرا ماننا ایسا ہے کہ اس میں امریکہ کی ہار ہونے والی ہے اور چین کی فتح ہونے والی ہے. جی جی بہرحال یہ امریکہ اور چین کی بات رہی، لیکن ہم اپنے شہر حیدرآباد کی طرف چلتے ہیں. حیدرآباد میں آپ نے دیکھا کہ اب فی الوقت رمضان میں شاپنگ کا کوئی نظارہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان باشعور ہو گئے ہیں؟ نہیں، مسلمان باشعور ہوا ہے یقیناً رمضان ہونے کے واسطے. میں سمجھتا ہوں رمضان پلس لاک ڈاؤن کے لیے مسلمان خاص طور پہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم شاپنگ کرنے کے، لاک ڈاؤن تو تھا، اب چونکہ جس مشکوک انداز میں لاک ڈاؤن کو اٹھایا گیا ہے رمضان کے پیش نظر، کئی کروڑوں روپے کا سامان لا کے لوگ رکھ لیے تھے تاجر پیشہ لوگ، اس کو بیچنے کی ایک کوشش تھی. تو خیر بہرحال لاک ڈاؤن تو اٹھ گیا ہے، لیکن لوگ اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوست احباب کا، محلے والوں کا دکھ درد سمجھ کے ان میں امداد تقسیم کرنا پریفر کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ جا کے کچھ اپنے لیے شاپنگ کرنے کے. آپ شاپنگ بھی کرتے ہیں تو آپ نماز کے لیے نئے کپڑے پہ، نماز کے لیے مسجد کو جانے کی اجازت نہیں ہے. عید کی نماز آپ کی گھر میں ہونے والی ہے. دوست احباب رشتہ داروں سے ملنے کا بھی ایک سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اس عید کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اسی لیے تعاون کر کے لوگوں کی مدد کرنے کو پریفرنس دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ شاپنگ.
بہت اچھی بات کہی. بہرحال ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست ہمیشہ اپنے پروگرام کے اختتام پر ایک میسیج دیتے ہیں اور وہ میسیج بہت جاندار ہوتا ہے. ایک اس میسیج میں کئی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں, کئی اشارے ہوتے ہیں جو لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آج بھی آپ ایسا میسیج دیں, کیونکہ اب رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیے رمضان کا مہینہ ختم پہ ہے, جمعۃ الوداع بھی گزر گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آخری رات ہے. بہت ممکن ہے کہ پیر کے دن عید کی جو بات ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو آپ کا معمول رہا ہے رمضان میں اس کو ہی برقرار رکھیے. میں یہاں پہ ایک چھوٹا واقعہ ضرور آپ کے گوش گزار کر دوں گا کہ ایک امام صاحب ایک گاؤں میں ہر سال دعوت ہوتی تھی رمضان کے موقع پہ, تو امام صاحب کو مہمان خانے میں بلا کے رکھے. ایک متمول گھرانے کے لوگ امام صاحب کو دعوت دیے, مہمان خانے میں رکھ کے بولے کہ آپ یہاں پہ رہیے, ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے اور آپ چلے جائیے. اس کے بعد تو ایک دن رکھے, کھلائے پلائے, اس کے بعد دوسرے دن ان کو وہاں سے رخصت کر دیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں یہ سوچے کہ مہمان خانے میں کچھ رقم کا لفافہ وہاں پہ رکھا گیا تھا, اور امام صاحب کے جانے کے ساتھ ہی وہ لفافہ بھی چلے گیا. تو بدگمانی یہ یا غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ امام صاحب شاید یہ لفافہ لے کے چلے گئے, اور لوگ یہ سمجھتے رہ گئے کہ امام صاحب لفافہ لے کے گئے. تو امام صاحب سے بہرحال 1 سال کی دوری رہی, ملاقات تال میل برابر نہیں رہا. لیکن جب پھر رمضان پلٹ کے آیا تو امام صاحب کو پھر جب لوگ بلانا شروع کرے, تو یہ لوگ بھی بلانے کے لیے امام صاحب کو بولے کہ آئیے ہمارے گھر پہ بھی دعوت دے کے بلائے, مہمان خانے میں رکھے, کھانا کھلائے. اس کے بعد بولے کہ امام صاحب ایک غلط فہمی تھی جو ہم دور کر لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس مہمان خانے میں جب آپ آ کے گئے تھے تو ہم ایک لفافہ رکھے تھے, رقم کا لفافہ تھا جو غائب ہو گیا ہے. تو اس رقم کے لفافے کے کہیں آپ تو نہیں لے کے گئے, یہ ایک غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں. تو امام صاحب رونے لگے. تو اس پہ یہ گھر والوں کو, صاحب گھر کو, مکان کو یہ دماغ میں گمان ہوا کہ شاید یہ امام صاحب اپنے لفافے لے جانے پر پشیماں ہیں. لیکن امام صاحب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں لفافہ چرایا ہوں یا لفافہ میں لیا ہوں یا لفافہ چرانے کا الزام آپ مجھ پہ لگائے ہیں. اس لیے رو رہا ہوں کہ یقیناً میں دیکھا کہ جب ہوا چلتی تھی پنکھے کی تو رقم وہاں سے اڑتے چلے جا رہی تھی, جو نوٹ تھے آپ کے پیسوں کی وہ ہٹ جا رہے تھے جگہ سے. تو میں وہ رقم کو اٹھا کے قرآن شریف کے بیچ میں پہلے صفحے پہ رکھ دیا, تاکہ میں بھی یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کو یہ رقم مل جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ 1 سال تک قرآن آپ کھولے نہیں تو آپ کو لفافہ ملا نہیں. لفافہ لینے کا مجھ پہ ایک شک تھا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ رمضان گزرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان کو آپ جو رمضان کا عمل تھا اس پہ پھر سے قرآن کو ایک روزانہ کا معمول بنائیے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے, گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. تو یہ چیز کو سوچ کے آپ, اس لیے کہ آپ کا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ آم کھاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آم کھانے کی سکت نہیں رکھتا تو آم کا چھلکا بھی 1 کلومیٹر یا 1 فرلانگ دور لے کے جا کے پھینکنے کی جب آپ کا مذہب اجازت دیتا ہے, تو آپ ایسے خیالات کو عام بنا کر اسلام پہ عمل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اگر ہم پکڑ لیں گے روزانہ اور کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت اگر گھر میں کریں گے تو کرونا وائرس ہو یا کوئی اور مہلک بیماری بھی ہو یا کمیونل وائرس کی بیماری بھی ہو, وہ آپ کے قریب تک نہیں آ سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کا ایک صفائی کیوں نہ ہو یا ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو یا ایک 5 لائن ہی کیوں نہ ہو, آپ پڑھنے کا روزانہ کا ایک معمول بنا لیجئے. اذکار کو آپ اپنے ایک روزانہ کا, جیسا کہ آپ سواری پہ جاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں یا گاڑی میں جاتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم گانے سننے کے کچھ 3 وقت خود پڑھ لئیے, ایک قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے. شارٹ کٹس بتائے گئے ہیں اسلام کو, وہ اگر ہم روزانہ کا معمول بنائیں گے تو پورے امت کے لیے ایک فائدہ مند ہو سکتا ہے. بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ امام صاحب کی جو بات آپ نے کی ہے مسلمانوں کو رلانے کے لیے کافی ہے. اور خاص طور پر ناظرین مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کا کلام ہے لیکن ہم اللہ کے کلام کو چھوتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, بس ایک طاق میں رکھ دیتے ہیں. اور جس طرح امام صاحب نے جس انداز میں رویا, وہ ان کے آنسو جو بہائے انہوں نے, وہ ان پر جو تہمت لگائی تھی اس کے لیے نہیں بہائے, بلکہ ان کو افسوس اس بات پر ہوا کہ ان لوگوں نے قرآن کو 1 سال تک نہیں کھولا. اگر وہ قرآن
کو 1 سال تک کھولتے تو ان کو دنیا کا بھی فائدہ ہوتا, وہ پیسے بھی مل جاتے اور دین کا فائدہ بھی ہوتا, کیونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.